बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आगा साजिद शाह साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और इसके साथ मौजूद हैं सुहेल खान तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि महंगाई दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और इसका जो तूफान है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर ये कब कम होगी और इसके ऊपर कब फुल स्टॉप लगेगा? सबसे पहले आप मुझे बताइएगा। अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज़ तो है ना, वो ये है कि अगर आप देखें मुल्क के हालात के बारे में, कि मुल्क में इस कदर महंगाई फैली हुई है कि आप जिस भी चीज़ को देख लें, बिजली की बिल देखें, आपको हर रोज़ उसमें महंगाई दिखते हुए मतलब महंगाई नज़र आ रही है कि कभी 3 रुपये पर यूनिट, कभी 4 रुपये पर यूनिट। आप लोगों के बिल उठा के देखें तो आपको 20,000 से कम का बिल नज़र नहीं आएगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोगों ने घर में सोलर भी लगाए हुए हैं, उसके बावजूद हमारे जो लास्ट मंथ का बिल आया है वो 20,000 रुपया था। और इसके अलावा एग्जैक्टली, और इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ को आप छू नहीं सकते। सब्ज़ी हो गया, फ्रूट्स तो चलें गरीब की पहुंच से ही दूर हो चुका है ना। और उसके अलावा अगर आप मतलब रोटी खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, मज़दूर जिसकी इन्होंने कहा था कि उजरत जो है हम लोगों ने 33,000 कर दी है, आप मुझे बताएं 35,000 में आजकल किसका गुजारा है जिसके 20,000 15,000 सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है। तो अगर आप फिर भी ये कहेंगे कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो रुक गया, या ये तो सवाल ही नहीं बनता है। आप ये पूछें हुकूमती इदारों से, हुकूमत से, कि वो करना क्या चाहते हैं गरीब के साथ। क्या वो गरीब को वैसे ही मारना चाह रहे हैं? तो मैं तो इतना ही कहूँगा। सर, इस वाले से आपका क्या कहना है? इसमें महंगाई का तूफ़ान रुक गया, जो मैं आपका सवाल समझा उसमें ये आपका सवाल ये था कि रुकेगा कैसे, तो फुल स्टॉप कैसे लगेगा। इसको रुकने के लिए सबसे पहले की पॉइंट जो है मेरी जो ज़ाती रही है इसमें, वो की पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन ज़ेर गौर है सदारती निज़ाम के हवाले से, जिसमें हमारे पास एक मार्शल लॉ वाला एक ऑप्शन है। अल्लाह ना करे कभी और मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो एक अभी जिस तरह बादशाही निज़ाम होता है, तो कोई भी सिस्टम लॉन्ग करो, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त हम लोग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चला रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारी सोच क्या है कि हम चूँकि अब अपोजिशन में बैठे हैं तो हमने इसको निगेट करना है। मेरी ही पॉलिसी लाई हुई है, तो वो मेरे दौर में अगर कामयाब नहीं हुई है, मेरी ही पॉलिसी है, कोई डैम बनाना, ये कोई भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं। अब आप इसी को देख लें, अभी रिसेंटली जो एक लॉ पास हुआ है इस हवाले से, जो डैमेजेस के हवाले से और डेफेमेशन के हवाले से, वो PTI के दौर में उसके ऊपर वर्किंग थोड़ी सी हुई, और उसके बाद वो उसको अपोजिशन अपोज़ किया उन्होंने नून लीग ने। लेकिन वो अब नून लीग के दौर में वही बिल बड़ी शिद्दत के साथ पास हुआ, जबकि PTI इसको अपोज़ कर रही है। तो हम लोगों ने ये सोचा करना है कि हमने क्रेडिट किसी को जाने नहीं देना, लिहाजा हमने अपोज़ करना है। अपोजिशन का मतलब होता है कि अपोज़ करना, ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ को दुरुस्त करके उसको कामयाब करना। इस वजह से हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी आवाम भी ऐसी, हमारे हुक्मरान भी ऐसे, हमें चलाने वाले भी ऐसे। तो इस सिस्टम के अंदर जब हमें 5 साल, हमारा इतना को बड़ा टाइम नहीं होता, हमें वो भी पूरा नहीं करने दिया जाता। आज तक 5 साल, अभी 2 दफ़ा पूरा हुआ, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी टाइम पूरा नहीं कर सके। तो इस टाइम के अंदर जब गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते, ताजरान है वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते, हमारी पॉलिसीज़ जो होती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग डैमेज और कोलैप्स हो रहे हैं। तो की पॉइंट ये है कि हमें टेन्योर हमारा मतलब कंसिस्टेंटली होना चाहिए। लॉन्ग हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये एक एतमाद की फिजा होनी चाहिए कि यस अगर एक पॉलिसी एग्जैक्टली, मतलब अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, एक पॉलिसी बना ली है, तो ये खौफ खत्म कर देना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी या ताजरों या बाकी लोगों के अंदर से, कि आने वाली गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो वो पॉलिसीज खत्म हो जाएंगी। ये हाँ, नई पॉलिसी ले आए, उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएं, एक ये वजह। सर, हम नई पॉलिसीज लेके तो आते हैं, लेकिन वो पिछली से भी ज्यादा जो है ना खराब होती हैं, या तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, या तो बनती हैं तो वो नहीं। उसकी वजह ये कि अनएक्सपर्ट लोग लेकर आते हैं। यानी अगर हमारा कोई एक्सपर्ट है, हम बड़ी बार मैं हर प्रोग्राम में हर जगह पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारे जो एक्स मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, वो लॉयर थे, उनको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे दे सकते हैं? मतलब कुछ सेंसलेस चीज़ भी है ना, चाहे वो इस गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऐसी हो रही हैं, इसी तरह हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, बाकी लोग भी, वो लोग जो एक्सपर्ट जहाँ कर उसको वहाँ पे लगाया जाए, तो मेरा ख्याल बेहतर है। एक रीज़न और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपने महंगाई के तूफान की बात की है, वो है कि इंडस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा नरम गोशा, या हम इसको कह सकते हैं कि उसको पॉजिटिव जोन दिया जाए, उसको टैक्स फ्री जोन, यानी कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको हम कहें 2 साल तक तुमने टैक्सेस नहीं देने हैं, ठीक है जी, आप काम करो,
اس کو اسپیس دیا جائے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی نے ابھی سوچا ہوتا ہے کہ رات کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں صبح اگر کوئی فیکٹری لگاتا ہوں تو صبح اس کے پاس FBR پہنچ جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد ٹیکسی سے یہ وہ چیزیں وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, اس کو کاسٹ اتنی زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ یہی انویسٹمنٹ اتنی ہرڈلس کریٹ کرنے کے بعد جو اس کو یہاں سے فروٹ ملنا ہے, وہ یہی ہرڈلس وہ کہتا ہے میں چھوڑ کے اگر یہی انویسٹمنٹ باہر کے لے کے جاؤں تو وہاں اس کو فری زون ملے گا. تو یہ جو پالیسی ہے نا, یہ 2 چیزیں اگر ایڈ کر لیں تو کافی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو جیولن تھرو جس نے کی تھی ارشد ندیم, اس کو جو انعامی رقم وغیرہ یہ ساری چیزیں ملی ہیں. اب یہ میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا ہوں, میں نے 1-2 نیوز چینل پہ یہ دیکھی ہے خبر کہ کہہ رہے ہیں کہ FBR اس سے بھی مطلب کٹوتی کرے گی, GST لگائیں گی, اور انعامی رقم پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارا ہوگا. ساجد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی میں نے تو سر کو یہ کہا تھا, ایک مثال دے کے کہا تھا کہ ابھی شہر بسا نہیں اور لٹیرے پہلے آگے, تو بھی اور سر یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تو اس بیچارے کو ابھی تو اس کے دن کہیں اچھے ہوئے تھے, اس کو کوئی انعامی رقم ملی, کچھ کرنا چاہتا تھا. میں آپ کی بات تھوڑا سا اس لیے نہیں کروں گا کہ ہماری سیٹنگ کمیٹی میں لٹیرے نہیں کہوں گا ان کو, کبھی بھی لٹیرے نہیں کہیں گے ان کو. ہاں البتہ یہ کہیں گے کہ ایک پالیسی ہماری بنی ہے FBR کو کم از کم تھوڑا سا صبر کر لیتے, لیکن اگر آپ اس کو ادھر شفٹ کریں تو کسی کو لٹیرا نہیں کہا. آپ سیٹنگ گورنمنٹ کو لینا چاہتے ہیں وہ الگ آپ کا مطلب دیکھیں نا, آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں ایک ایتھلیٹس کو. مطلب ایسے کتنے سارے ایتھلیٹس ہوں گے, یہ تو چلیں ایک گنا چنا تھا جس نے اپنی محنت سے اس قدر اوپر آیا, ٹھیک ہے. اگر مجھے بتائیں یہ یہاں پر گولڈ میڈل نہیں لے کے آتا, جیسے پچھلی بار 2020 کے اولمپکس میں یہ گیا تھا اور وہاں سے 5ویں پوزیشن لے کے آیا تھا. ان کے جو اپنے لوگ تھے, جو ان کے والد صاحب تھے, ان کے دوست یار تھے, ان کو جا کے مطلب جانے تک نہیں دیا جا رہا تھا کہ وہ جا کے مل آئیں, ٹھیک ہے. تو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے اور اپنے بلبوتے پہ سر, مطلب اس کے پاس ایز سچ کوئی ٹریننگ کا نہیں ہے. ٹریننگ تو چھوڑیں, وہ جو جیولن تھرو کرتا ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے کا ہے. اس نے ریکویسٹ کی, ہاتھ جوڑ کے ایک بندے کے پاس گیا کہ یار مجھے وہ لے کے دے دو, میرے پاس فیسلٹیز تو چھوڑیں, ایک جیولن اگر میرے پاس مل جائے انٹرنیشنل لیول کی, اس کو نہیں ملا ہے اور اس نے ایک دفعہ نہیں, ایگزیکٹلی سیکنڈ ٹائم میں اس نے آپ کو گولڈ میڈل لے کے دیا. تو جو ساجد صاحب پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا, تو پالیسیز چلیں آپ لانگ ٹرم نہیں بنا سکتے, ایٹ لیسٹ ان کو تو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا. ایون کہ ہمارے لوگ وہ بھی نہیں کرتے نا, ہمارے گورنمنٹ ادارے جو ہیں. مطلب پرابلم یہ ہے شاید کہ ہم نے صرف ایک ہی اسپورٹ کو کیا ہے, کرکٹ کو ہم نے کر دیا اور وہ ہمیں رزلٹ دیتا ہے. کیا رزلٹ دیتا ہے ہمیں؟ وہاں پر بھی ایسی ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارا فوکس جو مین ہوتا ہے, میری ذاتی رائے ہے, فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیکسٹ گورنمنٹ کیسے بنانی ہے. ابھی ہم سیٹنگ ہے یا اپوزیشن ہے, دونوں صورتیں میں نیکسٹ گورنمنٹ پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے, ہم نے نیکسٹ ہوم ورک کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے ووٹرس کے اوپر ہوم ورک کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو راضی کیسے کرنا ہے. اچھا میرے خیال میں یہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز جو ہے یہ تو ہمیں ساری جمہوری ملکوں میں نظر آتا ہے جہاں پہ بھی جمہوریت ہے. اگر آپ مودی کو دیکھیں تو مودی بھی تو یہی کرتا ہے, وہ سارے وہی فیصلے لیتا ہے جو ہندوتوا کرتی ہے. ایک چیز سے اختلاف کروں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کمپین ہوتی ہے, الیکشن کمپین ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں بینرس لگے ہیں, خرچے ہو گئے ہیں, کھانے کھلائے جا رہے ہیں, بریانی کھلائے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہو. اگر یہ اس علاقے کی بجلی گیس پانی کو ایک چیز بحال کر دیں, صرف اور صرف ایک چھوٹی سی کالونی ہے جہاں پہ 100 200 500 گھر ہیں, اگر وہاں پر کوئی ایک بھی اچھی سی فیسلٹی, میں گارنٹی سے شیورٹی سے کہتا ہوں کہ وہ ووٹ اکٹھا ہو کے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو فیور کرتے ہوں, لیکن وہ اس شخص کو ووٹ ضرور دیں گے. سو آپ نے جو 1-2 کروڑ روپیہ لگانا ہوتا ہے آپ نے الیکشن کیمپین کے اوپر, آپ نے کھانے کھلا کے باقی چیزوں کے اوپر, تو اگر ورکنگ ڈلیور کریں. سو یہ جو بات کر رہے ہیں, اگر مودی صاحب یہ کام کرتے تو اگر گورنمنٹ کسی بھی طریقے سے چیزیں ڈلیور کرے, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک پبلک انٹرسٹ میں جس میں ڈائریکٹ پبلک کو فائدہ ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو پبلک کو انڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے, جو لانگ ٹرم ہوتا ہے, جو ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. انڈائریکٹ فائدہ پبلک کبھی پسند نہیں کرتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تک پہنچتے نہیں, فوٹس لیٹ پہنچتے ہیں. تو یہ کام اگر اس طریقے سے کر لیں کہ وہ ڈائریکٹ اگر بینیفٹ پبلک کو پہنچنا شروع ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا میرا ایک ان سے سوال یہ ہے کہ پشاور میں کافی عرصے سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جب وہ پنجاب میں نون لیگ کی تھی تو سٹنگ وہاں پر پی ٹی آئی کی تھی. کیا تبدیلی آپ نے جو ہے پشاور میں دیکھی, اور آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ نہیں پشاور جو ہے نون لیگ کے ٹائم پر اس طرح تھا, اور جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو پشاور بہت اچھا اسٹیبلش ہوا ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے کمپیئر ہی کرنا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں اس جگہ کو کمپیئر کریں جہاں پہ ابھی ریسنٹ ٹائم میں 2 حکومتیں گزری ہیں. پشاور میں تو میرے خیال میں پچھلے 1-1.5 دہائی سے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہی ہے. آپ اس کو رہنے دیں نا, آپ آ جائیں پنجاب میں آپ آ جائیں لاہور میں پچھلے جو کچھ چند سال گزرے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ روڈ پہ پانی کھڑا ہی نہیں ہوا ہے, جسٹ بیکاز کہ وہاں پر ایک ایسی ٹیکنیک آزمائی گئی ہے, ٹھیک ہے,
قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ایک کنواں بنایا گیا ہے, آپ بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں پر جتنا بھی آپ کا پانی ہے وہ جاتا ہے. ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے, اریگیشن سسٹم کا جو پانی ہے, مطلب جو لوگ نیچے زمین سے نکالتے ہیں وہاں پہ بھی پانی کے فلو آنا شروع ہو گیا ہے. دوسرا کیا ہوا کہ بارش کا پانی بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کریڈٹ اب اس کا نون لیگ بھی لیتی ہے, پی ٹی آئی بھی لیتی ہے. سر بات یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹ بارش ہوئی ہے لاہور کے اندر, کتنی گاڑیاں ڈوبی ہیں, کتنی گاڑیاں کھڈوں میں گری ہیں, اور اس کے باوجود اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں اریگیشن سسٹم بہترین کر دیا, تو پھر یہ تو وہی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے تھے کہ سندھ کے اندر میں اریگیشن بہتر کر دی, تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ مجھے نہیں ایسے لگتا ہے. آپ بھی شاید اس بات سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ میرا ریسنٹلی پشاور جانا ہوا, ٹھیک ہے, تو میں جب پشاور گئی اور جب میں نے وہاں پر دیکھا تو کیونکہ یہاں پر بیٹھے آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو گیا ہے, وہاں کی پولیس نے بھی یہ کر لیا ہے, ہمارا یہ ہے فلاں ہے, تو جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ سے فیل ہوتی ہے کہ یار ایز سچ تو یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں یا نہیں کی گئی ہیں. تو میں نے کوئی ایز سچ ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں دیکھی. اور اتنے ٹائم سے پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے, جو ابھی ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب نا بڑی باتیں کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے. میں نے اپنے ریسنٹ پروگرام میں بھی بات کی کہ لفظوں کا چناؤ بڑا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جب آپ کسی بہت اچھی عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو بہت ساری پبلک دیکھ رہی ہے اور آپ سے کچھ نہ کچھ گین کرتی ہے. جب وہ کشمیر کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے لائٹ آن آف کرنے کا بٹن, تو اس کے بعد کسی کے باپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ مجھ سے آ کے لڑے. تو اس طرح کے الفاظ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو بندہ کو لگتا ہے کہ یار پڑھا لکھا ہونا از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اکثر ہمارے خان صاحب بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کی پارٹی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جس نے پارٹی کو بہت زیادہ نیچے گرایا ہے. اور جہاں پر آپ کہیں کہ خان صاحب کا تو ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں نا 3 سال کا ٹینیور تھا, کم ٹائم تھا, نہیں ہو سکا, یہ ہے وہ ہے. پشاور میں تو بہت عرصے سے کام وہاں پہ ان کی حکومت ہے, تو وہاں پر وہ کیوں نہیں اس طریقے سے کام کر سکے؟ فنڈز کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ایز سچ ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں ہوئی؟ کیونکہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر, 2 یونیورسٹیز ہیں, اور ایک وہ سوابی میں ہے اور ایک مین پشاور میں ہے. تو کیوں نہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی؟ وہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر سڑکوں کے حوالے سے کام کیوں نہیں کیا؟ اس طرح کی ڈیولپمنٹس وہاں پر کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں کے پی کے میں 2 یونیورسٹی صرف نہیں ہیں, یہ آپ کو انفارمیشن نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں, جس ایریا سے میں بلانگ کرتا ہوں کرک, وہاں پہ ایون کی یونیورسٹی ہے, اور کرک ٹاؤن ہے, کوئی سٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بنو کی اپنی یونیورسٹی ہے, میڈیکل کالجز ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں پر یہ نہیں ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, بٹ میں اوور آل حکومتی اسٹرکچر کو ہی بات کرتا ہوں کہ ہماری حکومتی اسٹرکچر میں اتنی سی بھی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک غریب کو کسی بھی طرح سے مطلب اس کو فائدہ پہنچا سکیں. کوئی بھی میں نے پشاور میں ایک یونیورسٹی دیکھی ہے اور ایک سوابی میں دیکھی ہے. اس کے علاوہ میں نے وہاں پر 2 یونیورسٹیز کے علاوہ پشاور سوابی کے علاوہ بہت بڑا کے ہے, ڈیسمل خان کی عمر یونیورسٹی ہے. مین پشاور ایریا کی بات کر رہی ہوں, باقی یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہی. جو گورنمنٹ کی مین پشاور ایریا ہے, پشاور پہلے آتا ہے اور پھر پشاور آتا ہے. 410 یونیورسٹی ہے. کالجز کی بات کر رہی ہوں, تو کس طریقے سے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی؟ کیوں وہاں پر ایسا ڈیولپ؟ اچھا وہاں پر سگنلز کا بہت ایشو ہے, میں دیکھیں لائٹ چلے جائے سگنل چلے جاتے ہیں. میں خود کے پی کے سے ہوں نا, میں کوئی اور بات نہیں کروں گا, میں اپنے ایریا کی بات کروں گا. ٹھیک ہے, وہ بے شک پی ٹی آئی حکومت نے کیا ہے, کسی اور نے بھی. اب ظاہر سی بات ہے پچھلے 1 دہائی سے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو انہوں نے جو ایک چیز میں نے وہاں پہ نوٹ کی اپنے علاقے میں, میرے علاقے کا جو اسکول ہے جس میں نے خود پرائمری پڑھا ہے, وہ 1976 میں رینوویٹ ہوا تھا لاسٹ. اب اس کو دوبارہ بنایا گیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں. ٹھیک ہے, اس دوران کتنی حکومتیں گزری ہیں, یقین کریں وہاں پر دیواریں تک نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں کے پی کے میں زیادہ رہتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نہ ڈیفینڈ کرتا ہوں کے پی کے میں پی ٹی آئی کو, اور نہ میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں. بٹ اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں, سڑک کا یہی حال تھا. ایون کہ آزادی سے پہلے پتہ نہیں شاید بنا ہو یا نہ بنا ہو, لیکن اس کے بعد کوئی سڑک نہیں تھی ہمارے ایریا میں. وہ ایریا میں ہماری سڑک بنی ہے اسی ٹینیور کے لاسٹ. آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے, اس حوالے سے سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے سوال شروع کیا تھا نا کہ جس طریقے سے ایک ریومرز تھیں, جو خبریں تھیں, جو ہوائیں تھیں کہ جی وہاں پہ بہت کچھ چینج ہو گیا, لیکن آپ نے جب پرسنلی وزٹ کیا تو اس طرح نہیں تھا. ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے نا, اگر کام تو ہو رہا ہے, ادارے تو کام کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ نہیں میں نے دیکھی. وہ آپ تک خبریں اس لیے پہنچی, کسی بھی
فیملی کے اندر, کسی بھی ادارے کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی کمیونٹی کے اندر میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے. میڈیا بہت سارے قسم, سوشل میڈیا بھی ہے ہمارا, یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, پرنٹ میڈیا بھی ہے, اور کچھ میڈیا ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دوست احباب ہیں اس کو بھی میڈیا کہتے ہیں, جو اس کی اشاعت کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. سو یہ بات ماننے کی کہ پی ٹی آئی کا میڈیا جو ہے وہ بہت تیز ہے, یعنی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ورک کرتے ہیں یا ادروائز ورک کرتے ہیں. نہیں, اتنی سی بات کو بھی نا جو خان صاحب کے خواب میں بھی نہیں ہوتی, وہ بجائے خان صاحب نے یہ کہا ایسا ہوا, تو میڈیا کے اوپر انہوں نے بہت اچھی ورکنگ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس کے بعد ان کو فالو کرتے ہوئے اب نون لیگ بھی میڈیا کے اوپر اچھا کام کر رہی ہے. تو وہ میڈیا کے اوپر خبریں چلی ہیں, میڈیا کے حد تک بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایسا. اب وہاں پہ کہتے ہیں جی پولیس نظام جو ہے وہ کرپٹ تھا, اب اس کو پی ٹی آئی نے ٹھیک کیا ہے. حالانکہ خان صاحب نے خود وہاں پر جو ان کا وہاں کا آئی جی پنجاب میں لا کے ٹرائی کیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, اور وہاں پر آلموسٹ وہی سب کچھ چل رہا ہے جو پنجاب میں ہے. وہاں پہ ایک ریونیو ریکارڈ کے اوپر کہتے ہیں بہت اچھا کام ہوا ہے, لیکن میں خود بھی, میرا بھی بہت کے پی کے میں وزٹ ہوتا ہے, لگ رہا تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو اس کو آپ ایکسٹرا آرڈنری جو آپ سوال کر رہی ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی ہے. ہاں روٹین ورکنگ ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, بہتر سے بہترین اب جا رہی ہیں, جیسے جیسے چیزیں گریجولی ترقی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, البتہ میڈیا نے کافی کام اٹھایا ہوا ہے, کافی چیزیں ہائی لائٹ کی بھی ہیں وہاں پہ. مطلب جو چھوٹی دیکھیں نا, جب آپ کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے, وہاں پر نئی پالیسیز بن گئی, کچھ ایسا ہو گیا, وہ تو ہوتی ہے. ادھر میں ایک ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی نون لیگ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا لاہور پہ لگاتی ہے, ٹھیک ہے, لاہور پہ بھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہیں لگا. اچھا نہیں, پی ٹی آئی پہ میرے خیال میں یہ آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے ایک ہی ایریا کو پکڑ کے اس کے اوپر سارا پیسہ لگا دیا, ٹھیک ہے. آپ ڈی آئی خان تو کام ہوا ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم سب کو پتا ہے, کام تو اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے ایک انہوں نے بی آر ٹی چلائی تھی, دیکھیں میری بات سنیں, ایک بی آر ٹی انہوں نے چلانے کی کوشش کی تھی, ہاں یہ ہو تو یہی رہا نا, بی آر ٹی چلانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ بھی ان سے اس طرح سے کامیاب نہیں چل سکی. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی روڈ, اگر آپ نے پشاور کا یونیورسٹی روڈ دیکھا ہے, آپ ذرا دیکھیں وہاں پہ, میں 4-5 سال پہلے گیا تھا, بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو بجٹ تھا یا جو اس کا ٹینیور تھا, جو اس کا ٹائم پیریڈ تھا, وہ ساری اس طریقے سے میٹ اپ نہیں ہو سکی. الٹیمیٹلی تو ہونی ہی, ظاہر بجٹ لگا ہے, پیسے لگے, اس کے پیچھے کام ہو رہا تھا, لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکی. تو چیزیں تھیں, پرابلم تھی. نہیں میں جج نہیں کر رہا ہوں, میں آپ نے جو جیسے بھی آپ نے بات کی, میں کے پی کے اندر صرف بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ وہ کہیں کہ جی وہاں پہ پیسہ, وہاں تو ورکنگ ہوئی نہیں ہے نا. اگر ہم پنجاب سائڈ کی بھی میں بات کروں نا, تو پنڈی اسلام آباد کو چھوڑ کر نہیں, لاہور میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. میرے مطابق میٹرو ٹرین پورے پاکستان میں نہیں ہے, لاہور میں ہے. اچھی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی ہم نے. جس طرح بھی پانی کی بات کر رہے ہیں تو پانی ہے نہیں, اب وہ اکثر ان کی نیم بھی بنتی ہے. مطلب آپ 20 سال میں صرف پانی کا انتظام نہیں کر پائے, نہیں کر سکے. اچھا مریم نواز کی ایک نیم بھی اپنی ورڈک, اپنے سینٹینس کو آپ نے بدل لیا. ابھی آپ نے کہا تھا پانی وہاں بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک تو کر لیا تھا. آپ کو پتہ ہے, آپ پچھلے میچز دیکھیں نا, پچھلے میچز دیکھیں نا, قذافی اسٹیڈیم کا کنویں بند ہو گئے ہیں کیا؟ اس میں ابھی تک 1-2 بنے تھے, اس کے بعد حکومت ہی چلی گئی. تو وہ کنویں کہاں گئے جو تھے؟ تو وہ بھی قذافی اسٹیڈیم کے سامنے تو نہیں تھا. تو پھر یہی کہہ رہا ہوں, صرف وہاں پر پانی نہیں تھا, وہ باقی پورے لاہور میں ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ پلان تھا, پلان ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا نا, اس پلان کو چلے یہی کنٹینیو کر لیں. مریم نواز کی بات سن لیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں کے دونوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی, جو وہ فون کر کے شعیب کو کہہ رہی تھیں کہ پانی کہاں کھڑا ہے زیادہ. ہاں, اس پہ کافی لوگوں نے میمز بھی بنائی ہوئی تھی. اگر وہ اس پانی کو جا کے دیکھ لیتی تو میں بھی شاید تھوڑا بہت. اچھا میرا ایک اور سوال بھی ابھی بیٹھے بیٹھے آیا. جب شوز پہن کے جاتے ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. جو جا کے چلے جاتے ہیں آپ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. مجھے نا میرا جا کے چیک نہ کریں لیکن نکال لیں پانی. میرا پرسنلی کوشچن ہے دونوں سے کہ مریم نواز کو بھی کافی ٹائم ہو گیا وزیر اعلیٰ بنے ہوئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ڈیولپمنٹس کی, ان کی کیا پالیسی تھی, وہ جب آئی ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ کیا سوچ کے آئی تھیں, انہوں نے کیا کیا ٹک ٹاک اور ویڈیوز کے علاوہ, میڈیا کو بہتر بنانے کے لیے. میں اس میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ مریم نواز نو ڈاؤٹ ڈیلیور نہیں کر سکی, کیونکہ ان کا وہی سیم ایشو تھا جو خان صاحب کا ایشو تھا, ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پیچھے لوگ اچھے ہیں, ان کو مشورہ دینا, لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے. جب آپ نے ذاتی طور پہ ڈیسیژن لینا, سن تو لیں, میں بتا رہا ہوں نا, ان کے پیچھے یہ لوگ اچھے ہیں کہ ظاہر اگر ان کے چچا ہیں, ان کے والد ہیں, وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں نا, جو کام کر چکے, جو ٹائم دے سکے ہیں. سن تو لیں نا, سیاست میں بات ہو رہی ہے, سیاست میں بات ہو رہی ہے نا, کہ ڈیلیور کرنے کی بات ہو رہی ہے صرف سیاسی کاموں میں. اب آپ میرا جو ہے نا تھیم پیچھے رہ جائے گا. اگر سن لیں دوبارہ سے, میں دوبارہ سے اپنے ورژن کو بتاتا ہوں کہ وہ جو سوچ کی آئی تھی ٹارگٹ اینڈ ٹاسک, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں.
اب اگر اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جائے کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا جیسے خان صاحب کا نہیں تھا, تو خان صاحب کے پیچھے تو وہ اکیلے آئے تھے, اس طرح سے ٹیم نہیں تھی, ان کے پیچھے ٹیم تھی, ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. جو آپ چاہ رہی ہیں میں وہی ورژن کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, لیکن سن لیں صرف. تو ان کے پیچھے ڈیلیور تھے, پھر ڈیلیور کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ بنتا ہے. اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ ڈیلیور اس لیے نہیں ہو کہ جب بندہ خود سیٹ پہ بیٹھتا ہے یا کسی کی سجیشن, کیونکہ ڈیسیجن تو ظاہر ہے آپ نے لینا ہوتا ہے نا, تو آپ کا اگر ڈیسیجن وہ غلط ہوگا تو وہ چیزیں غلطی کی طرف جائیں گی. تو الٹیمیٹلی ضدی, یاد رکھیے گا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر سیاسی ضدی شخص, چاہے وہ خان صاحب ہیں, چاہے گنڈاپور صاحب ہیں یا مریم نواز ہیں, کامیاب نہیں ہوتے. آپ کو ہر لمحہ ہر لحظہ حالات کے ساتھ اپنے فیصلے کو بدلنا ہے. سو اس وجہ سے ڈیلیور وہ نہیں کر سکے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, میں ہمیشہ کمپیریزن جب کرتا ہوں تو میں کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو, اور میں پنجاب کی ان کو آلموسٹ میں سیم کمپیریزن کرتا ہوں. ان میں کوالٹیز کیسی, دونوں فرسٹ ٹائم آئی ہیں, اوکے, دونوں ضدی ہیں, دونوں تھوڑے بدتمیز بھی ہیں, سوشل میڈیا کے شوقین بھی ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہوا ہے. لیکن یہ اپنے یہ ٹیگ کو صاف کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہیں. میں ان کی نیت پہ اس لیے شک نہیں کرتا ہوں, یہ چاہتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, کر نہیں پا رہے ہیں. یہ دونوں باتیں میں اس کو اگنور نہیں ہم کر سکتے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, لیکن وہ دل سے چاہتے ہیں, کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں اور وہ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کمپیٹنٹ ہیں. بٹ یہ پروو ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنسی ان کی پروو ہو سکے. دیکھیں, میں بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ دونوں جو ہے بالکل نئے آئے ہیں, ٹھیک ہے. میں علی امین گنڈاپور کو واقعی دل سے ان کو پسند نہیں کرتا ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کے پی کے کا جو ہے نا وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران کے پاس بہت سارے اور بھی آپشنز تھے. کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے, دیکھیں وہ ایک تو جیل میں تھے, اور دوسرا ان کو ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا کہ جو شاید تھوڑا سا جذباتی ہو. ان کے علاوہ آپ کس کو وہاں پر ایسے تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, یا میں اس طرح کے نہیں جانتا ہوں کہ کون ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کی بجائے اگر کسی اور کو موقع دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. ایک تو یہ بہت ضروری ہے. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, خان صاحب کی اپنی پالیسی ہے, لیکن ہم یہ سمجھیں کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ, ہمبلنس, ایکسپیرینسڈ اور فیوریٹ. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تو یہ نہیں تھے تو سر جو خان صاحب ہیں ان کے پاس دوسرا کون سا آپشن رہ گیا؟ دیکھیں, ان کے جو کے پی کے کی جو حکومت تھی پچھلی بار, ان میں ایک عاطف میاں کے نام سے یا عاطف کے نام سے ایک پرسن تھے, ٹھیک ہے. آپ ان کو بنا سکتے تھے, وہ بڑے تعلیمی یافتہ بندے بھی تھے, پلس ان کے پاس ایک وزارت کا ایکسپیرینس بھی تھا. انہوں نے وزیر تعلیم کا وہ کیا تھا, اور یقین مانیں کہ یہ واحد میرے خیال میں جگہ ہے جہاں پر شاید ہر کسی نے تعریف کی ہے گورنمنٹ کی کہ لوگ گورنمنٹ سکولز میں آئے ہیں, ٹھیک ہے. اوور آل کے پی کے کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کو بنا سکتے تھے اگر آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. صحیح سر, آپ کا اس حوالے سے میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, ایسے نہیں کروں گا. میں نے تو چار کہ ہمارے پاس آپشنز کیا کیا تھے. اگر خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ نہ وہاں لگاتے تو ہمارے پاس آپشنز کیا کیا تھے. میری اس میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنی ایک فیورٹزم ہوتا ہے یا اپنی پالیسی ہوتی ہے ہر پارٹی کی, لیکن جو جنرل گراؤنڈز ہیں وہ یہی ہونے چاہیے کہ ہمبلنس ہونی چاہیے تھی, ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی آپ کی جی ایگزیکٹلی ایسا کوئی بھی. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دیکھیں, جب نون لیگ کے اوپر مشکل ٹائم تھا تو وہ مشکل ٹائم آسانی کی طرف جاتے جاتے واپسی یو ٹرن ہو جاتا تھا, پھر مشکل ہو جاتا تھا. تو وہ اس وقت بھی مریم نواز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے اوپر کچھ مشکل ٹائم آیا, ان کو چیزیں فیس کرنی پڑے. ان کو بار بار روکا جاتا رہا سینئر قیادت کی جانب سے کہ نہیں یہاں پہ آپ نے ایسے نہیں بولنا, کیونکہ ظاہر ہے سیاست جذبات کا نام نہیں ہے. تو اسی طریقے سے گنڈاپور صاحب بھی ہیں, وہ بھی جب بھی جذبات میں آ کے تقریر کرتے ہیں تو یقیناً وہ گھر جا کے پچھتاتے ہوں گے یا ان کو کوئی احساس دلواتا ہوگا, لیکن اس وقت وہ جذبات میں کہہ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو نیگیٹو. جماعت اسلامی کی بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کا بھی ریسنٹلی دھرنا ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دھرنا کامیاب ہوا یا پھر ڈیل ہو گئی؟ جماعت اسلامی کے ساتھ ڈرا بیک یہ ہے کہ میں ڈیل تو نہیں اس کو کہوں گا, لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ ڈرا بیک یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس طریقے سے اپنے لوگوں کو, جو ان کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں, مدارس کے لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں, وہ تو کمیٹڈ ہے, لیکن باقی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ نہ ملا سکے, کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگ مسلم تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, لیکن ہم لوگ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. ہم لوگ پارٹی بازی کو زیادہ فیور کرتے ہیں, اور ہم لوگ اس قدر پاورٹی میں یا اپنے معاملات میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, اور ہر دفعہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے, اس لیے اب ہم ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے.
ہوتے. یہ ساری ریزنس ہیں, ساری ریزنس ہیں. تو اس وجہ سے جس جگہ پر دھرنا دیا گیا تھا رولپنڈی اسلام آباد میں, اگر وہاں پر کوئی اور پارٹی ساتھ ان کے مل جاتی, لیکن وہ پارٹی بھی ظاہر ساتھ ملتی تو کریڈٹ ان کو چلا جاتا کہ جی ہم آئے ہیں تو یہ سب ہوا ہے, تو وہ کریڈٹ وہ پارٹیز کو ساتھ نہیں ملی. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات ہے کہ اس طریقے سے عوام بھی انڈیپینڈنٹلی ان کے ساتھ نہیں نکل سکی. جب انہوں نے اتنے 15 16 17 دن یہ چیزیں دیکھ لی کہ یس اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود ہمیں فیڈ بیک کیا ملا, تو اب انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو ایگریمنٹ کیا, ان کو اسپیس دی گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے جی اب آپ نے ایگریمنٹ, اب کم از کم جماعت اسلامی یہ کہنے کے قابل ہے کہ جناب ہماری یہ کنڈیشنز تھیں, آپ نے ہمیں سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنے دن ہمیں تھے, ہم بھی آپ کی کنڈیشنز پوری کرتے ہیں. سو اگر آپ نے پوری نہیں کی ہم تو پھر دوبارہ آئیں گے, مزید طاقت کریں گے وہ, لیکن انہوں نے بیک ڈور راستہ ڈھونڈا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا تو ہے کسی طریقے سے, کیونکہ پبلک ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی ہے. سوری اٹھے ہیں تو بجلی پھر مہنگی کر کے اٹھے ہیں؟ نہیں, بجلی پھر مہنگی کر کے نہیں اٹھے, بجلی اس کے بعد مہنگی ہوئی ہے, وہ اٹھ چکے تھے اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے اگر یہ جانے کی تیاری کر رہے تھے, نہیں اس میں ایک اور چیز تھی کہ اگر یہ نہ ہو, اگر یہ آتے ہی نہ تو بجلی شاید 10 دن پہلے مہنگی ہو جاتی, لیکن کی وجہ سے 10 دن رک گئی تھی, تو یہ اس کے بعد مہنگی ہوئی ہے. ہم ان کا شکریہ اس بات پہ ادا کر سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں میں یہ سمجھتا جماعت اسلامی کو دیکھیں اس پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے. میں پھر وہی کہوں گا, نہیں اس کی ریزن یہ ہوگی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی کچھ اپنی مجبوریاں کہہ لیں یا ان کے جو بھی شاطر بازی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن اس وقت تک انہوں نے اگر بجلی مہنگی نہیں کی ہے, اگر وہ بعد میں انہوں نے ایک ٹیرف کو انٹروڈیوس کروایا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے جانے کے بعد کروایا ہے. تو یہ تو بات آپ مانیں کہ اس وقت تک انہوں نے نہیں کروایا, وہ ان سے ڈیل کرنی تھی, یہ جو بھی کرنا تھا, لیکن اس وقت انہوں نے کیا, اس کے بعد کیا. تو انہوں نے اپنا سنیں جب وہ میں بتا رہا ہوں, نہیں میں بتا, ایسی بات نہیں ہے, یہ وہ ضد بازی نہیں ہے کہ ہم نے انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو ہم بجلی مہنگی کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سر آپ سن تو نہیں, اب آپ نے سوال کیا جواب تو سن لیں. نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا, آپ میرے سے سوال جواب سن لینا کہ اگر یہ ایک معاہدہ کر کے آپ بعد میں معاہدہ توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے نا. اس وقت تک بجلی مہنگی نہیں ہوئی, بعد میں معاہدہ ہوا کہ آپ ان آئی پی پیز کو نام ڈکلیئر کریں گے, ان آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس ختم کریں گے جو کم از کم لوکل ہیں, یا باقی چیزیں ٹیرف آپ کم کریں گے, اور بعد میں جب وہ چلے جاتے ہیں اور بعد میں معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے تو ہم بلیم جماعت اسلامی کو نہیں کریں گے, کیونکہ ایگریمنٹ ہو گیا نا. اب ایک کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے انسان کی نا, کسی کو فائر تو کیا نہیں جاتا. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس میں ہم نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی حوالے سے بات کی ہے, اور اس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ کس طریقے سے جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو روکا جائے. بہت سارے پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں جس میں اگر گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کام کر لے تو شاید پاکستان سے جو ہے وہ مہنگائی کا جو بحران ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.